अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब। आज के हमारे शो में पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात एक नई जहत पर, महातीर मोहम्मद का दौरा है पाकिस्तान, बहुत से मुआहदे, JF थंडर, टैंक, प्रोटॉन गाड़ी, बहुत सी 1.5 खरब रुपए की सरमायाकारी। इस पर दुरानी साहब से बात करेंगे कि पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात क्या नई शेप ले रहे हैं, पुराने क्या थे, नए क्या थे, क्या सीखना चाहिए मलेशिया से, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। साथ साथ बिलावल भुट्टो बहुत सेंटर ऑफ फोकस में। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा है मैं अपने नज़रिए पर कायम रहूँगा, आपका बयानिया बदलता रहेगा, फाशिस्ट हुक्मरान, नैरेटिव, स्क्रिप्ट, न जाने क्या क्या कुछ। फिर उनके पहला भी हम ट्वीट सुनेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के बम या बमबारी करेंगे। सब कह रहे हैं कि बिलावल को क्या हो गया है, वो किधर जा रहा है, ये नैरेटिव उसने क्यों ले लिया है, उस पर बात करेंगे। सिंध असेंबली पे बात करेंगे। अपोजिशन को तमाम कमेटियों से आउट कर दिया है, ये कैसी जमहूरियत है। नवाज शरीफ की सेहत पर भी बात करेंगे और बहुत से मौज़ूआत हैं आज हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम। लंबी लिस्ट है मौज़ूआत, ज़रा फुली लोडेड है हम। सबसे पहले तो महातीर मोहम्मद के दौरा है पाकिस्तान की बात कर लें। पाकिस्तान में वैसे तो जब से इमरान खान आए हैं काफ़ी MPS भी आए हैं, मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, शेख मोहम्मद आए हैं, मतलब मुख्तलिफ डेलीगेशंस आ रहे हैं, नई गवर्नमेंट है, सब आ रहे हैं, बात हो रही है, इमरान खान भी जा रहे हैं। रूटीन वैसे ही जैसे दुबई का दौरा हुआ, जैसे मोहम्मद बिन सलमान का हुआ, आप इसको सेम देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलेशिया का दौरा जो और उनके महातीर मोहम्मद साहब का दौरा पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक पैरेलल कंपैटिबल, जो हमें पैसा नहीं, टेक्नोलॉजी और नो हाउ, एजुकेशन और ज़िंदगी के हर शोबे में जो मैच करते हैं, वो हमें एक इस दौरे से ऐसे इंदिए मिल रहे हैं कि हमारे चीन और तुर्की के बाद एक और स्ट्रेटजिक अलाई में इजाफा हो गया है। अच्छा, हाँ, आप मलेशिया को चाइना और टर्की के बराबर की तरफ, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है जिसने टेक्नोलॉजी में अपने लिए जगह बनाई है, जिसने मईशत अपनी को उठाया है, अपने कदमों पे खड़ा किया है। उन्होंने मुकम्मल गुलामी किसी की नहीं की, उन्होंने अपने आप को मनवाया है और मनवाने के बाद दुनिया के अंदर एक मुकाम पाया है और उसी मुकाम को हम भी देखते हैं। और इन तीनों मुल्कों में एक और भी, चारों मुल्कों में एक और मुमासलत है, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और चाइना। चाइना में जिस किस्म की हुकूमत है वो उसे मेरिटोक्रेसी की जमहूरियत कहते हैं, कि मेरिट के ऊपर आने वाले लोग मुंतखब होकर आते हैं, सिंगल पार्टी को ट्रेन करते हैं और उनको हुकूमत साजी के लिए। इसी तरह टर्की, जैसे हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स ट्रेन होते हैं, ये होते हैं हुकूमत साजी के लिए लोग ट्रेन होते हैं। वो उसको मेरिटोक्रेसी का उन्होंने नाम दिया है, जिसमें कि मेरिट के मुताबिक जो है जमहूरियत को वो ऊपर बढ़ाते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया में डायरेक्ट जमहूरियत है, ठीक है ना। और यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो अकाउंटेबल हैं अपने कानून और अपने अवाम के सामने। ये मुल्क उनकी जागीर नहीं है, बल्कि ये मुल्क जो है वो उनके लिए एक चैलेंज है, जिसमें कि उन्होंने अपनी इक़्तिदार, अपनी क़ियादत के ज़रिए मसलों को हल करना होता है। तो इस लिहाज से ये एक दोस्ती जो कि पहले से चली आ रही थी, उसका एक नया रुख है। और इस रुख के अंदर जो अब मुआहदात हुए हैं, जिनके अंदर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदात हैं, और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को उन्होंने एक्नॉलेज किया है और उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमने एक्नॉलेज किया है कि वो हमारे से डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और हम उनकी जो नहीं, वो हलाल मीट भी खरीदेंगे, बहुत कुछ है, मतलब सिविल में भी बहुत है और मिलिट्री में भी, दोनों तरफ है। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। वहाँ से ये नहीं हुआ कि उन्होंने हमें चंदा दे दिया और हमने चंदे को यहाँ खर्च कर लिया, बल्कि ऐसे है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक रास्ता हुआ है। लेकिन इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जो कि मैं अपने व्यूअर्स के सामने लाना चाहूँगा। नहीं, वो सवाल मैं करूँगा, मुझे पता है आप किधर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, मुझे पता है आप किधर आ रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा ये मुआहदों पे मैंने कहा बात कर लेते। गाड़ी ला रहे हैं हमारे यहाँ, आपको पता है गाड़ियों का प्रोडक्शन हो गया, वो हो गया। आपने कहा ये चीन और तुर्की के साथ आप इसको हो गई। महातीर मोहम्मद भी करप्शन पर इलेक्शन जीत कर आए हैं और इमरान खान भी करप्शन पर इलेक्शन जीत कर आए हैं। दोनों लीडर्स में एक बात यकसा है। आज जो महातीर मोहम्मद ने खिताब किया है वो आपने देखा होगा,
اس دونوں لیڈرز کی یہ جو مماثلت ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ ایک اور پہلو بھی دیکھیں ہاں کہ اس وقت یہ 4 لیڈر جو ہیں ملائیشیا، چائنا اور پاکستان، پریزیڈنٹ زی بھی وہاں بھی کرپشن پہ اور پھانسیاں لگ رہی ہیں. پھانسیاں لگ رہی ہیں، اور وہ اب تک ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک تو کرپشن فری کرنا ہے اور ریکوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. مہاتیر محمد، جن کی کسی کو یقین نہیں آئے گا، ماشاءاللہ بہت صحت مند لگتے ہیں، وہ 93 سال کے ہیں. 93 اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دوبارہ سیاست میں آئیں گے ایک دفعہ ریٹائر ہونے کے بعد. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال کے لیے آیا ہوں یا 3 سال کے لیے آیا ہوں، اس کے بعد اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا. اور شاید مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں زندہ کیوں ہوں اب تک، اسی پرپس کے لیے تھا. لیکن وہ آئے ایک ایجنڈے پہ تھے کہ جس ملک کی معیشت کو میں نے سنبھالا ہے اس کو میں چور ڈاکوؤں کے حوالے نہیں کروں گا. اور وہ آپ کو پتہ ہے جو سیاسی جماعت سے وہ وزیر اعظم رہے ہیں اسی سیاسی جماعت کو انہوں نے الیکشن ہرایا ہے، اور اس کے اندر پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا ہے. یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی پیپل پارٹی میں سے زرداری کو ہی ہرا دے. ہاں، اور پھر اس پہ میں اور بھی بات کروں گا. جب مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی نے کسی کو خلائی مخلوق نہیں کہا، کسی نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، بلکہ ایک الیکشن ہوا جو کرپشن کے خلاف تھا، اور اس الیکشن کے اندر مہاتیر صاحب جو ہے وہ جیت کے آئے. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے جیتنے کے بعد پہلا کام جو کیا، ہاں وہ کیا کیا؟ انہوں نے مال مسروقہ برآمد کیا. ہم یہاں پہ چیخ چیخ کے مر گئے ہیں کہ یہ پورا نظام جو ہے ہمارے ملک کا پورا نظام جو ہے وہ خواہ مال مسروقہ کے برآمد کرنے پہ کرپشن تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، اس کی طرف مہاتیر صاحب نے بھی اشارہ کیا. اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ حکمران جو ملک کا مال لوٹ کے اپنی تجوریوں میں، اپنے بینکوں میں، اپنے فورن اکاؤنٹس میں، اپنے لوکل اکاؤنٹس میں، اپنی لوکل پراپرٹیز میں چھپایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس مال کو نکالنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے تو جو وہاں کا پرائم منسٹر تھا نجیب، اس کے گھر میں اسی رات چھاپا پڑا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا کتنے گھنٹے چلتا رہا وہ چھاپا؟ 3 دن چلنے کے بعد انہوں نے ملینز آف ڈالرز، جیولری اور تمام چیزیں، اور وہ باقاعدہ کاؤنٹنگ کی مشینیں لے کے گئے ہوئے تھے. 6 ہاں کیش کاؤنٹ کرنے والی مشینیں، اور 22 لوگ تھے جو ریڈ کر رہے تھے، اور سونا کا وزن کرنے والے اور چیز کرنے والے. انہوں نے وہاں لے جا کے وہ ساری چیز برآمد کیا اور باقیوں سے بینک اکاؤنٹ سیز کیے اور لا کے جو ہے جمع. 7 دن کے اندر جو ہے انہوں نے جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس تھا اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے واقعی چوری کی تھی. آپ نے پچھلے 100 دنوں میں 200 دنوں میں ایگزامپل سیٹ کر دیا ہے کہ جنہوں کو آپ چوری کہتے ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، 1 روپے کا مال اور مال مسروقہ برآمد نہیں ہوتا. مہاتیر سے سیکھیں، مہاتیر صاحب سے یہ بھی ٹیکنالوجی سیکھیں. یہ تو میں خان صرف صاحب سے پروٹون کہوں گاڑی نہ سیکھیں. ہاں گاڑی. اور دوسری بات یہ بڑی ضروری ہے کہ دیکھیں، یا کہو نا، اگر کہو تو کرو. پھر اب اگر برآمد نہیں کر سکتے، کیا کوئی چور آپ کا بگاڑ سکتا ہے؟ یہی کر سکتے ہیں نا جو ابھی آگے چل کے ہم بات کریں گے، جو بلاول صاحب کر رہے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے ہاں ویسے لوگوں کے گھروں میں کی تلاشی ہوتی؟ لاکر، ایک سراج درانی صاحب کے لاکر کی تلاشی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیوں نہیں ہوتی؟ میں پچھلے 10 سال سے پاکستان کے سٹولن ایسٹس کی واپسی کی بات کر رہا ہوں. جب عمران صاحب آئے، انہوں نے 1-2 لوگوں کو اس میں جب اپوائنٹ کیا، میں اسی دن مایوس ہو گیا. ٹھیک ہے. میں کہ اس سے کچھ نہیں ہونا. مطلب یہ ہے کہ حال میں مہاتیر کی تعریف کرنے کی بجائے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی تعریف کم کی جائے. میں تو کہتا ہوں جی، آپ پریزیڈنٹ آف چائنا کو فالو کر لیں، آپ پریزیڈنٹ آف ملائیشیا کو فالو کر لیں، آپ پریزیڈنٹ آف ٹرکی کو، پرائم منسٹر آف ملائیشیا کو فالو کر لیں، یا دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں کو فالو کر لیں. ایون انڈیا نے ہمارے سے زیادہ مال جو ہے سٹولن ایسٹ کی ریکوری کی ہوئی ہے باہر سے. مودی سے آنے سے پہلے
پہلے. ابھی انہوں نے لندن میں اپنے سب سے بڑا ڈیفالٹر وہ پکڑا جو ڈائمنڈز کا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بندہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تو کم از کم ان بندوں کو تو عوام کے سامنے ایکسپوز کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجرم کون ہے. ہمارے ہاں کبھی کوئی مجرم بھی ہوگا یا ساری زندگی 70 سال سے ہم ملزموں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں؟ ایک دن ملزم ہوتے ہیں، اگلے دن لیڈر ہوتے ہیں. اچھا کل یوم پاک ہے نا، پریڈ ہو رہی ہے، مہاتیر محمد اس کے چیف گیسٹ ہیں. انہوں نے کہا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، چائنا کے ہم تو JF-17 بنا رہے ہیں، جو ان کے لیٹسٹ جہاز ہیں وہ آ رہے ہیں، بحرین کے چیف آف آرمی سٹاف آ رہے ہیں، عمان مسقط سے لوگ آ رہے ہیں. آپ جو ہم کل کا جو ہمارا ہے نا یہ 23 مارچ وہ ایک یونیک ہے کیونکہ اس میں ملائیشیا کے پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں، اس کے علاوہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کئی ممالک کے بحرین کے آرمی چیف موجود ہیں آ رہے ہیں، دستے شامل ہو رہے ہیں، ترکی کے اور شاید چائنا کے. اور مطلب اس میں ایک یہ جو ہے ہم نے ایک دفعہ پھر ہم شو کیس کر رہے ہیں، ترکی کے F-16 بھی آ رہے ہیں. ہم شو کیس کر رہے ہیں ایک طرف تو اپنی جو ہماری جو قوت ہے، مطلب فوجی قوت جو کہ پاکستان کا ایک اعزاز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پولیٹیکل سپورٹ کو بھی ایگزیبٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم غوری اور میزائلوں کو صرف نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دوستیوں کو بھی وہاں پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پلیس کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے ایک مودی کا وہ پاکستان کو تنہا کرنے والے نیریٹو کا جواب جو ہے ہم اسی طرح دے رہے ہیں جیسے ہم نے اس کے حملوں کا جواب دیا تھا. اچھا یہ بھی آپ کا خیال ہے اسی طرح جواب دیا جائے. چلے مجھے آگے چلنا ہے کیونکہ آج میرے پاس ٹاپکس کافی ہیں. ہم بلاول صاحب کا ایک شارٹ آپ کو پہلے سنوا لیں اور پھر آگے چلتے ہیں. ذرا بلاول صاحب کا شارٹ سے سنوائیں ذرا. اینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا. میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے. سر بلاول نے، اور آج کا جو بلاول کا ٹویٹ ہے نا وہ اس سے بھی خطرناک ہے. یہ تو انہوں نے کہا نا کہ میں بھارتی، انہوں نے آج کہا ہے کہ بیانیہ کس بلا کا نام ہے، زندگی اب ایک دہشت ناک ڈرامہ ہے، آپ جو اسکرپٹ کو نہ مانے اسے غدار کہہ دیتے ہیں، آپ کا بیانیہ آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے، میرا نظریہ نہیں بدل سکتا. اس ملک کو فسطائیت چلا رہی ہے اور فسطائیت والے سوچیں، بولیں، نظر انداز کریں، مجھے غدار کہا جا رہا ہے. کہیں سے آپ کو لگتا ہے بلاول ڈی ٹریک ہو گئے؟ دیکھیں جناب، سب سے پہلی بات ہے ہمارا یہ پروگرام پہلا پروگرام ہے جس نے ان کی پارلیمنٹ میں کی ہوئی سپیچ کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے اس میں یہ نہیں ڈسکس کیا تھا کہ جی ساتھ بلاول لگایا یا بھٹو لگایا. یہ کوئی ایشو نہیں تھا. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو نیریٹو ہے جو وہ لے کے چل رہے ہیں، یہ پاکستان کا نیریٹو نہیں ہے، یہ انڈیا کا نیریٹو ہے. اور وہ اپنے نانا سے لے کے جس کسی کو بھی سنونیمس بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اگر ہمارے پہ کرپشن کا مقدمہ چلے گا تو ہم کہیں گے جی JIT بناؤ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف. کون سی دہشت گرد تنظیم جس کا انہیں بھی نہیں پتا کہ کون سی ہے وہ؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ملک جس نے 70,000 جانیں دہشت گردی کے اوپر دی ہیں، اس ملک کے عوام کو اس کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ صریحاً اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ تو مسلسل اب وہ کر رہے ہیں. مجھے بریک لینی ہے لیکن میں بریک لوں گا تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ بلاول کس سے لڑ رہے ہیں؟ ایک رائے کہ وہ عمران خان سے لڑتے تو نہیں نظر آ رہے، مجھے تو وہ ریاست سے لڑتے نظر آ رہے ہیں، اور براہ راست بات کروں تو کچھ فوج سے لڑتے نظر آ رہے ہیں. اس پر آپ سے بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ہم محمد علی درانی صاحب کو پاس سوال چھوڑ گئے. درانی صاحب ایسا نہیں لگ رہا کہ بختاور ریاست سے لڑ رہے ہیں؟ بختاور بلاول دیکھیں جی، اس میں آپ نے جو ریسنٹ پریس، میں اب فٹافٹ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات جو آپ نے کلپ سنایا ان کا، جس میں وہ انڈین جہازوں کی دھمکی پاکستانی قوم کو دے رہے تھے، تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے بلاول نے مودی کو پاکستان میں دہشت گردی کی دعوت دی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی ناعاقبت اندیشانہ سٹیٹمنٹ ہے.
ایک انتہائی جو ہے تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ ہے ایک ایسے لیڈر کی طرف سے. یا تو وہی ہے کہ مطلب کسی لائسنس کے بغیر بندے کو ڈرائیونگ پہ بٹھا دیں اور وہ گاڑی کو جا کے ٹھا مارے. ایک تو اس کے بعد ایک یہ چیز کلیئر ہوگی, لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شعوری طور پہ دے رہے ہیں, آج کا ان کا جو ٹویٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات شعوری طور پہ میں کر رہا اسی ہوں. لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹویٹ کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب آپ الذوالفقار کے راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو اپنے الفاظ کا بھی پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے الفاظ کا پتہ نہیں ہے تو کسی بڑے سے پوچھ لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے. کاش کہ آپ کی والدہ زندہ ہوتی اور وہ آپ کو بتاتی کہ جب آپ کے ماموں نے یہ کام کیا تھا تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا. ایک پوری زندگی میں بے نظیر بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ مجھے لا کے دکھا دیں آپ جس میں انہوں نے انڈیا کے جٹوں کی بات کی ہو. ایک سٹیٹمنٹ مجھے دکھا دیں جس میں انہوں نے پاکستان کے کسی دشمن ملک کو پاکستان کے اندر انٹرفیئر کرنے کی بات کی ہو. ایک سٹیٹمنٹ ان کی دکھا دیں جس کے اندر انہوں نے پاکستان کے کسی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو وائلیٹ کیا ہو یا ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا. کبھی بھی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس کے اندر کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کے بجائے کسی اور کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. آپ جس طرف جا رہے ہیں, اور ان کے پاس تو ان کے والد کی شہادت تھی, آپ کے پاس آپ کے والد کی لوٹ کا مال ہے, ان کے پاس تو قربانیوں کی ایک داستان تھی, آپ کے پاس ایک لوٹ مار کا ایک پیغام ہے, ان کے پاس تو ایک جذبے اور قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا. آپ کے پاس تو آج تک جاری سندھ کے اندر لوٹ مارنی, وہاں کے عوام کے مستقبل کو اندھیرا کرنے کا پروگرام ہے. ان کے پاس تو وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار تھے. آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو لوٹ مار کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں, خود آپ کے والد صاحب جو تھے, ان کے والد جو تھے وہ تو ضیاء الحق کو چادریں پہنایا کرتے تھے. اور آپ جو ہے ہمیں مودی کی دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ ہمیں بھارت کے جہازوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں. بھارت کے جہازوں کا جو حال پاکستان کی سرحد پہ ہوا ہے اس سے برا حال آپ کے اس بیانیے کا ہوگا جو آپ اس وقت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر یہ بیانیہ آپ کو اپنے والد صاحب دے رہے ہیں تو وہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں, وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں. اگر حسین حقانی دے رہے ہیں تو حسین حقانی جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ یا مودی کا ہے اور یا امریکہ کا ہے. آپ مجھے بتاؤ بیٹے, آپ کس کے ہو؟ آپ کس کے ہو؟ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر نے مفاہمت کی سیاست کی بھٹو کے بعد, اور جو الذوالفقار آپ ان کے ماموں کی طرف بات کر رہے ہیں مرزا نے, انہوں نے ایک جو ہے تشدد کی اور دہشت گردی کی سیاست کی ہے. تو بلاول کا یہ ٹکراؤ جو ہے بلاول کو کدھر لے جائے گا؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے آپ سے ڈائریکٹ سوال کیا, آپ نے اس میں تھوڑی جذباتی گفتگو کی کہ وہ فوج سے لڑنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ عمران خان سے نہیں لڑنا چاہ رہے, وہ پارلیمنٹ سے نہیں لڑنا چاہ رہے, وہ ان کی کوئی سیاسی لڑائی مجھے نہیں نظر آ رہی کہ وہ کہیں کہ بلاول کو سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ ایک اسٹریٹجک لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں, وہ ملک فوج سے لڑنا چاہ رہے ہیں یا ریاست سے لڑنا چاہ رہے ہیں. آپ کو اس لڑائی کا اینڈ کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, وہ اس سے لڑنا چاہ رہے ہیں جو مودی سے لڑ رہے ہیں. میں نے یہی باتیں تھوڑے سے جذباتی انداز میں ڈائریکٹ بات کر. دیکھیں جی, وہ جو میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں, پہلی بات میں دوبارہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی دہشت گرد تنظیم اس وقت زمین پہ اگر جس حسین, میں بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں, حسین حقانی جس بہاولپور کے اندر کسی مدرسے کی اور کسی بات کرتا ہے, میں آج پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس مدرسے پہ بلائیں حسین حقانی کو, پروٹیکشن دے کے بلائیں اور مجھے لے کے جائے اور بتائے کہ میرے علاقے میں کون سا دہشت گردی کا مدرسہ ہے. یہ ہمارے غریبوں پہ الزام لگانے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب, بلاول صاحب, آپ کے پارٹیوں کو ہم نے وہاں جتایا ہے ہمارے غریبوں نے, وہ آج بھی آپ کے نانا کے نام کے اوپر آنسوؤں سے روتے ہیں. ان کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے الزام لگا رہے ہو. وہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہے, ہم ایک غریب ضرور ہیں, اور ہماری غربت کا مذاق جو ہے وہ ہمیشہ اڑتا رہا ہے, آپ بھی اڑا لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مودی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی بہاولپور کی طرف سے گھس کے وہ پاکستان کو کاٹ دے گا, اور آپ اس کے لیے حسین حقانی صاحب اور آپ مل کے راہیں ہموار کر رہے ہیں,
تو بیٹے پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئے تھے اور وہ یہاں پہ رسوا ہوئے، اور آج اگر تم انڈیا کے طیاروں پہ بیٹھ کے آنے کی بات کرتے ہو اور پاکستان کے دفاع کرنے والے اداروں سے لڑنے کی بات کرتے ہو، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی والدہ کی یہ سیاست نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی یہ سیاست نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے کبھی یہ سیاست نہیں کی، اور آج تک پاکستان کے مفادات کے خلاف اگر ایک سٹیٹمنٹ آپ مجھے دکھا دیں کسی کا جو کہ پیپلز پارٹی کی ماضی کی روایت رہی ہے، اور جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے ملتا ہوا ایک سٹیٹمنٹ اگر آپ اپنی والدہ کا دکھا دیں تو میں آپ کو تسلیم کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا یہ بلاول والا چیپٹر، تو آپ کو لگتا ہے بلاول کے اگر مائنس ہوتے ہیں تو کوئی آگے آصفہ یا بختاور یا کوئی ایسا یا دیکھیں جی، نہیں؟ میں اس کے بارے میں دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ اچھا مجھے لینی ہے بریک، میں سوال چھوڑتا ہوں آپ کے پاس آصفہ اور بختاور میں کا۔ ایک بات، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پوری زندگی میں کبھی انہوں نے الذوالفقار کی حمایت نہیں کی، ٹھیک ہے، کبھی دہشت گردی کی انہوں نے حمایت نہیں کی، بلکہ ساری زندگی اس داغ کو دھونے کی سیاست کی۔ اور بلاول جو ہے وہ اپنے والد کا مال بچانے کے لیے اگر الذوالفقار کی دھمکی دے رہے ہیں تو وہ افسوسناک ہے۔ چلیں مجھے بات کرنی ہے کراچی میں بھی جو ہوا ہے اور کچھ آصفہ بختاور پر بھی، آج چونکہ وہاں پہ تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس تناظر میں بھی بات کریں گے۔ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ درانی صاحب ایک نئی سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسی گفتگو آج بلاول کر رہے ہیں، ایک سٹیج تھی خلائی مخلوق، یہی گفتگو نواز شریف اور مریم کر رہے تھے، لیکن نون لیگ میں ایک دھڑا موجود تھا، ایک سوچ موجود تھی شہباز شریف کی صورت میں اور لوگوں کی صورت میں جو کہہ رہے تھے یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، اس کا نقصان ہوگا، وہ اوپنلی اس کو کہہ بھی رہے تھے۔ پر پیپل پارٹی میں تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، جو بلاول کا بیانیہ ہے سبھی اس کو آمین کہتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت آمین تو کوئی نہیں کہہ رہا، سب خاموش ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نے بھی بلاول کی سٹیٹمنٹ کے حق میں کسی سمجھدار لیڈر نے پیپلز پارٹی ویسی سٹیٹمنٹ کسی نے نہیں دی۔ پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوری طور پہ یہ ضرورت ہے، دیکھیں ہر پارٹی ایک پولیٹیکل اثاثہ ہوتی ہے، پیپلز پارٹی پاکستان کا ایک اثاثہ ہے۔ اس لحاظ سے قمر زمان قائرہ صاحب ہو، اعتزاز احسن صاحب ہو، خورشید شاہ صاحب ہو، رضا ربانی صاحب ہو، نوید قمر اور دیگر جو پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈران ہیں، بالخصوص جن کے اوپر کرپشن کا کوئی اس طرح کی ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، وہ آگے آئے اور اپنے محسن کے بیٹے کو پیپلز پارٹی کی روایتی سیاست سے ہٹتے ہوئے دہشت گردی یا سیاسی خودکشی کی سیاست سے بچائیں۔ یہ ایک تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ روڈ میپ ہے؟ یہ روڈ میپ ہے اور یہ بننا چاہیے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آصفہ اور بختاور کو بھی اس وقت آگے آنا چاہیے، جیسے اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کی والدہ آئی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی کی دہشت گردی کو کبھی اون نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو ڈس اون کیا۔ بعد میں اگر کسی کو انہوں نے اپنی پارٹی کے جو اس میں انوالو ہو گئے تھے لوگ ان کی کوئی فیور بھی کی تو وہ بھی انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد دیکھا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ اگر شہباز شریف کا بیانیہ فرض کریں جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ آج میاں صاحب کو کسی حد تک بچائے ہوئے ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ میں نے پارٹی کو تقسیم ہونے سے بچایا ہوا ہے، یا وہ اس کے نتیجے میں اگر وہ کوئی سیاسی فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں اس سارے سلسلے میں، یا انہوں نے اس وقت سیاسی قوتوں اور پاکستان کی دفاع کرنے والی قوتوں میں ٹکراؤ کو روکا ہے، تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ بلاول صاحب کو اس ٹکراؤ کے راستے پہ لے جا رہے ہیں، حقیقت میں وہ اس ملک کا پورا وہ مافیا ہے جس کی ہم مہاتیر صاحب کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے، کہ جو اس ملک میں کرپشن کو لیجٹیمیٹ لوٹ مار، کرپشن تو خیر ہر جگہ پہ تھوڑی بہت ہوتی ہے، اس ملک میں اقتدار کی لوٹ مار کو لیجٹیمیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ لائن کھینچنا چاہتے ہیں کہ حکمران لٹیرے کو ہاتھ لگانے والا جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا دشمن ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی نئی ڈیفینیشن بنائیں جس کے تحت وہ آدمی، وہ تنظیمیں اور وہ افراد دہشت گرد قرار دے دیے جائیں جو ملک کے اندر۔ اچھا ویسے یہ جمہوریت کی بڑی بات کرتے ہیں،
میں آپ کو سندھ اسمبلی لے جاؤں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی بندہ نہیں, بلکہ سندھ میں جتنی کمیٹیاں بنی ہیں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے یہ سوال ہے مسلم لیگ نون کے اوپر, اور یہ سوال ہے پیپلز پارٹی کے اوپر, اور یہ سوال ہے پوری ملک کی جمہوری قوتوں کے اوپر. اچھا, بلاول صاحب خود قومی اسمبلی میں انسانی حقوق کمیٹی کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے چیئرمین ہیں, وہاں اپوزیشن سندھ کے اندر اس وقت جتنی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس میں اپوزیشن کا کوئی ممبر ہی نہیں رکھا. ہاں, اور اسلام آباد میں بھی اس کے اوپر خاموشی ہے. اس کے اوپر تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ دھرنا دیں سندھ اسمبلی کے باہر جا کے. یہ شہباز صاحب کی رسپانسبلٹی بنتی کہ وہ سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھ کے دھرنا دے کے یہ کہیں کہ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اگر میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی مدد سے مرکز میں لی ہے تمام کمیٹیوں کے اندر, اور بلاول کو خود جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دے ڈونٹ بلیو ان ڈیموکریسی. یہ صرف اور صرف اپنے حق کے لوٹ مار اور حق کے خاندانی آمریت اور اپنی آمریت. فریال تالپور اپنی پھپھو کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیب بھی میری, ہاتھ بھی میرا, پرس بھی میرا, اور یہ کسی قسم کی جمہوریت کے لیے ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. پر آپ کے خیال میں ایسے سندھ اسمبلی چلائی جا سکتی ہے بالکل اپوزیشن کو مائنس کر کے؟ دیکھیں جی, جو اس وقت وہاں کی اپوزیشن کا حال ہے کہ انہیں منہ میں گھگرے ڈالے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اندر تو اس وقت جو ہے ایک مافیا ٹائپ حکومت بنی ہوئی ہے, اور اپوزیشن کو کیا ہوا ہے, وہ بھی مافیا, اور اپوزیشن جو ہے وہ بول نہیں رہی. تو ہم نے انہیں خود کہا تھا, ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں, کہ بھئی تم اسلام آباد تو آؤ, کم از کم شہباز صاحب سے تو ملاقات کرو. خود پی ٹی آئی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کہاں ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ وہ نہ مرکز میں آواز اٹھا رہے ہیں نہ اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں. بس ان کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بس پریس کے سامنے بیٹھ کے بیان دینے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا ہوتا, اور بیان بھی وہ دینا ہوتا ہے جو پتہ نہیں کوئی کہہ دیتا ہے. بھئی آپ کیوں نہیں اس ایشو کو اٹھاتے کہ ویسے تو فواد چوہدری صاحب سندھ پہ بالکل مراد علی شاہ مطلب ایک وقت مراد, اب دیکھیں ایک وقت میں مراد علی شاہ صاحب کو ہٹانے جا رہے تھے, اور اپنی اپوزیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں پہلے سندھ. بھئی آج جو ہے آپ کیوں نہیں پورے مرکز کے اندر ایک میٹنگ ہونی چاہیے, ایک تمام پارٹیز کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کی میٹنگ ہونی چاہیے, انہیں کال کیا جانا چاہیے. اور اس کو اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے نا ساری وہ جس چیز کے گرد گھوم رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے ملک کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ اس ملک کے اندر اپنی پلنڈر, اپنی لوٹ مار کو جائز اور مال مسروقہ کی برآمدگی کو رکوانے اور اس کی برآمدی کے لیے چھوٹی موٹا جو دباؤ پیدا ہو رہا ہے, جے آئی ٹیز بن رہی ہیں, انکوائری ہو رہی ہے, اس کے لیے وہ ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں فوج کو. ٹھیک ہے کہ جی یہ جی مطلب نواز شریف صاحب کچھ نہیں کرا رہے, وہ کرا رہے ہیں. اور اگر فوج کرا رہی ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان میں جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ان کے خلاف ہم بات کریں گے. ہماری لوٹ مار کی طرف تم دیکھو گے تو ہم جو ہے تمہیں دہشت گرد کہیں گے. مطلب یہ ہے کہ جیسے مودی کہتا ہے کہ میں اگر کشمیر میں کسی کا قتل عام کر رہا ہوں, اگر تم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ گے تو میں تمہیں دہشت گرد کہوں گا. یہ کہتے ہیں ہماری لوٹ مار جس کی وجہ سے اتنے ہی لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو رہے ہیں, تھر سے لے کے تھر میں آج بھی 3 بچے مرے ہیں, مطلب غربت اور اس کی وجہ سے اتنے ہی لوگ مرے. اگر ان کے اوپر کوئی آواز اٹھائے گا کہ ان لوگوں کی لوٹ مار کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے جی تم دہشت گرد ہو, اور تم جب دہشت گرد تمہیں کہیں گے, اور پھر ہمارے پیچھے جو ہے وہ پیچھے نہیں بیٹھے ہوئے بڑے امریکہ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا. وہ مودی نہیں بیٹھا ہوا, اس کے جہاز بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. شرم آنی چاہیے. اچھا اب وہ ایک مجھے شعر یاد آتا ہے کہ جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگے قوموں ننگے دین ننگے وطن. یہ ہماری تاریخ کے وہ کردار ہیں جو ننگے قوم بھی ہیں, ننگے دین بھی ہیں اور ننگے وطن بھی ہیں. مجھے بریک لینی ہے. آج کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس پر بھی آپ سے بات کرنی ہے, لیکن بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب, آج کراچی میں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. 2 ان کے گارڈز اس میں شہید ہوئے ہیں, وہ خود تو اس میں بچ گئے ہیں. کراچی بہت سینسٹیو رہا ہے پاکستان کے لیے. ایک دور میں وہاں لندن سے الطاف حسین کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, پھر وہاں را نے بہت کام کیا, پھر ایک دن الطاف حسین صاحب پھٹ پڑے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی کراچی میں ہی جلسے میں. اور بھی بہت سی قوتیں کراچی کو ٹارگٹ کرتی رہتی ہیں ہر وقت.
اب اس وقت آپ کو کون ایکٹیو ہوتا کراچی میں لگ رہا ہے؟ کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو ٹارگٹ کرنے سے ہمیں کیا سمٹمز نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے ہمیں، بلوچستان میں بھی پرسوں واقعہ ہوا ہے ایک دہشت گردی کا، اور بھی اب اس وقت جب کہ انڈیا کو بارڈر کے اوپر جو ان کا تھا کہ جی ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے، اور جس کے لیے ہمارے بھی بہت سے لیڈر انہیں ویلکم کہنے کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، اس میں ناکامی کے بعد اب یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ ساری انڈیکیشنز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انڈیا جو ہے اب وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی منصوبہ بندیوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ مطلب انہوں نے دہشت گرد تنظیمیں، یہ میں تمام اپوزیشن والوں کو بھی، بلاول صاحب کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، پاکستان میں اصل دہشت گرد تنظیمیں وہ ہیں جن کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور انہی کے خلاف ہم لڑتے ہوئے اپنی جانیں دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جو تقی عثمانی صاحب والا واقعہ ہے، یہ بڑا ٹارگیٹڈ واقعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک جسے کہتے ہیں مذہبی منافرت، اور جو ہائبرڈ وار کا جو ہم ہمیشہ ڈسکس کر چکے ہیں، اس قسم کے اقدامات کا یہ ایک ہے، اور اس کے پیچھے واضح طور پہ غیر ملکی انوالومنٹ ہے، اور اس کا مقصد جو ہے پاکستان کو دوبارہ سے اس دہشت گردی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنا ہے جس کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے، اس کی طرف نہیں جس کے لیے بلاول صاحب جنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس کی طرف۔ ہاں، آپ کو لگتا ہے اس میں انڈیا اور مودی کا جو ناکامی ہے بارڈرز کی، اس کا یہ فال آؤٹ ہے کہ وہ اور بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا اس کا فال آؤٹ ڈیفینیٹلی ہے، اور ہمارا دیکھیں ہمارا جو، اور سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت بھی ہے۔ دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو پڑی، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل فورسز جو انجرڈ ہیں، ان کی جو پلنڈر ہے جس کو بین الاقوامی طور پہ ایکسپوز کیا گیا ہے، اس کے خلاف جو پیچھے نہیں ہٹ رہی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا پورا نظام، ان کی پیچھے ہٹانے کے لیے جو ہے ان کو بھی انڈیا استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے ایک وہ ڈان لیگ سے یہ سلسلہ شروع ہوا جس میں کہ اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اپنے ہی گھر کے اندر جو جی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرے، یہ الفاظ جو ہے جو حقانی صاحب نے لکھ کے بھیجے تھے، یہ ہاؤس کو آرڈر میں لانا، اور وہی امریکہ کا کہنا، اور وہی اس کا کہنا، اور وہی مودی کا کہنا، اور وہی الزامات ہمارے اپنے لیڈرز کا کہنا، ہماری اپنی ملک کے اندر جو پولیٹیکل فورسز ہیں جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا مستقبل اندھیرا ہونے جا رہا ہے۔ اس پہ ہم اگلی دفعہ بات بھی کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ اب مجھے ذرا آگے چلتے ہیں۔ نواز شریف کی صحت، آج پھر اس پہ ایک ڈراماٹائز سچویشن ہو گئی۔ مریم نے ٹویٹ کر دیا کہ ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیا جا رہا 2 گھنٹے سے، میں کل جیل کے باہر جا کے دھرنا دے دوں گی، اکیلی بیٹھی رہوں گی جب تک کہ ڈاکٹر کو ایکسیس نہیں دیا جائے گا۔ پھر پنجاب گورنمنٹ نے وضاحت کر دی کہ ڈاکٹر کو ایکسیس دے دیا گیا ہے، ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ یہ کیا میوزیکل چیئر ہے؟ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں تو پہلے بھی اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اور دوبارہ انتہائی معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ بیماری کا ایشو ہے، جیل کا ایشو ہے، ان سارے ایشو میں میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کے گھر میں رکھ دو، جہاں وہ رہنا چاہتا ہے اسی کو ڈکلیئر کر کے دے دو۔ جیل میں سے کچھ نکالنے کی کوشش نہ کرو، جیب میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرو۔ آپ جیب سے کچھ نکال نہیں پا رہے، آپ ان کی روز جو ہے روز خبریں بنوا کے روز آپ ایک ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، یار کچھ خیال کریں۔ تو گھر کو سب جیل قرار دے دیں، گھر کو سب جیل قرار دے دیں، جہاں انہوں نے رہنا ہے یار انہیں رکھ دیں، مال چاہیے ان کو اندر رکھ کے آپ کیا نکال۔ جب میرے پاس اب لاسٹ منٹ ہے، نیوزی لینڈ میں آج اذان جمعے کی انہوں نے دلائی ہے، پرائم منسٹر کو آپ نے دیکھا ہے، ان کے پیپر نے آج فرنٹ پیج پہ صرف ایک لفظ چھاپا ہے، سلام۔ آپ کا دیکھیں جو قومیں ترقی کرتی ہیں، جو قومیں آگے بڑھتی ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے، ان قوموں میں لیڈرشپ ہوتی ہے۔
وہ ابھی اس موقع کے اوپر جو ہے ان میں کوئی ایسا نہیں کھڑا ہو گیا جو ڈونلڈ اپنے ٹرمپ ملک نہیں تھا وہاں، ہاں وہاں کوئی ڈونلڈ مودی ٹرمپ بھی نہیں بیٹھا وہاں ہاں وہاں پہ جو ہے کوئی مودی کا حمایتی بھی نہیں نکلا ہاں۔ کہ جو اپنے ہی ملک کو ایکیوز کرنا شروع کر دے. ان کے ملک میں ایک کام ہوا, انہوں نے اس کو اپنی وہاں کو بلاول یکجہتی بھی کو نہیں تھا. بکھرنے کے بجائے انہوں نے اس کو اپنی یکجہتی کا نشان دیا, انہوں نے اپنی عظمت کا نشان آج بنایا. اوائسی نے بھی اسلاموفوبیا پہ ترکی میں اجلاس ہوا ہے, شاہ محمود اس پہ گئے ہیں اور اسلاموفوبیا پہ ایک دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر کلیش آف سویلائزیشن کا جو کانسیپٹ آیا ہے, اس کے بعد یہ ایک پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے. اور یہ چیلنج دہشت گردی کی شکل میں ہو یا یہ چیلنج جو ہے یہ کسی بھی ٹکراؤ کی شکل میں ہو, یہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے حق میں نہیں ہے. اور جو انسانیت کی سوچ رکھنے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح بیہیو کرتی ہیں. ان کی پرائم منسٹر نے اگر اپنے آپ کو آگے بڑھ کے مطلب اس تمام تصور کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے, یہ امریکہ کے لیے, یہ ٹرمپ کے لیے اور یہ دنیا بھر کے ان لیڈروں کے لیے, سب کے لیے ایک مثال جو اسلام اور اسلامی بم اور مطلب اسلامی دہشت گردی اس کی باتیں کرتے تھے, ان کو ایک چھوٹے سے ملک نے جو ہے سبق سکھا دیا ہے کہ ان کیا ہوتی ہے, دین کیا ہوتا ہے اور دین کا احترام کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ درانی صاحب آپ سے. کل تو ہمارا اسپیشل شو ہے علی ظفر صاحب کے ساتھ وہ اس پہ ہوں گے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین اپنے میزبان مزمل سہروردی کو اجازت دیجیے. کل اسپیشل شو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.